बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल सोशल मीडिया पे यासीन मिनहाजियन अपने आप को मिनहाजी कहते हैं वो, और बाज़ जो थंबनेल्स हैं उनकी वीडियोस के वो यासीन कादरी के नाम से भी हैं। तो वो आजकल काफ़ी मशहूर हो रहे हैं और वो कहते हैं कि जी मैंने हमेशा सुन्नियत की बात की है, कभी शईयत की बात नहीं की, लेकिन बहुत से अल्फाज वो ऐसे इस्तेमाल करते हैं सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन के लिए जो कि कोई भी सुन्नी इस्तेमाल नहीं करता और ना ही कर सकता, कोई भी मुसलमान इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इस बारे में मुझसे इस्तिफसार हुआ और मैं चूँकि पहले लब कुशाई की जसारत कर चुका हूँ इस मौजू पे, शईयत और सुन्नियत और जो बाहम इनके अंदर सो कॉल्ड तसादुम हमारे माशरे ने परवान चढ़ाया है, इस हवाले से मैं पहले भी गुफ्त शनीद कर चुका हूँ। तो ये जब वीडियोस कुछ वायरल हुई हैं और अब मेरा ख़्याल है कोई वो चैनल वाले भाई भी हैं वो जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को चपेड़ मारने की बात करते हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, आजकल कॉपीराइट के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पड़ गए, तो नाम लिए बगैर बात करूँगा। अब तो कुतुब दिखाना भी मुश्किल हो जाएंगी मेरे लिए चैनल पे, पीडीएफ्स वगैरह अगर आप दिखाएं और एट लेंथ दिखाएं और सारी किताब आप दिखाएं तो वो भी कॉपीराइट के ज़ुमरे में आ जाती है और मसला हो जाता है। तो बहरहाल वो जो भाई हैं वो भी अब इस हवाले से कोई बात शायद कर रहे हैं और उन्होंने एक थंबनेल में देख रहा था एक वीडियो का जिसमें वो कह रहे हैं कि जी या दोनों सुन्नी हो जाएं या दोनों शिया हो जाएं, इस तरह से उनकी वीडियोस भी आ रही हैं, कोई चैनल पे प्रोग्राम भी वो कर रहे हैं। तो इस हवाले से कुछ गुजारिशात हैं वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इस्पेशली यूथ को हमेशा पैगाम देता हूँ, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा पैगाम देता हूँ, जो यंगस्टर्स हैं नौजवान हैं उनके लिए हमेशा ये पैगाम है। और इस पैगाम में सिर्फ़ कोई ख़िताबियाना तजल्ली ही नहीं है कि मिंबर पे बैठ के मैं बस वाज़ और नसीहत कर रहा हूँ, मैं तो आपको कुतुब से भी दिखाता हूँ, मैं आपको हवाले भी देता हूँ। तो इस सिलसिले में 2 मिनट आप मुझे इनायत करें, यूथ स्पेशली मेरे जो यंगस्टर्स हैं और जो मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, बहनें हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, वो भी थोड़ा सा अगर वक्त निकालें तो ये मौजू बहुत अहम है। इस मौजू के ऊपर हमें घर में भी गुफ्तो शनीद करने की ज़रूरत है। शिया सुन्नी, शिया काफ़र, शिया काफ़र कहते हैं जी हम मज़लूम हैं, हमें मार दिया बनो मैया ने, सारी ज़िंदगी हम सारी उम्र हम पे सदियों से हम पे जुल्म किया और हम बहुत ज़्यादा पिसे हुए तबके में से हैं, पिसा हुआ तबका हैं। और वो उल्टा ये कहते हैं कि जी आप लोगों के अक़ायद गैर इस्लामी हैं। तो ये वाला मौजू बहुत अहम है और इसके ऊपर गुफ्तो शनीद करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी। देखें, महज़ब माशरों में बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। हर मसला आखिर में आके एट द एंड ऑफ द डे हमेशा बातचीत से ही हल होता है। शुरू में आप चाहे कुछ भी कर लें, आप फायरिंग कर लें, आप कत्ल कर दें, आप लड़ाई झगड़ा कर लें, कुछ भी कर दें, मसला हमेशा हल होना है बातचीत से। तो महज़ब जो माशरे हैं वो हमेशा बातचीत का रास्ता शुरू से अपनाते हैं और ये रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए, ना ही बंद किया जाए। तो हमारे यहाँ घरों में अक्सर इस मौजू पे बात करने से लोग कतराते हैं, पेरेंट्स बात नहीं करते, बड़े भाई बहन बात नहीं करते, और फिर जब घर से ही तरबियत ना हो, घर से ही ये बातचीत ना चले और घर के अंदर ही बच्चों को ये बातें ना बतलाई जाएं कि बेटे शिया और सुन्नी हम एक उम्मत हैं, हम में कोई मसला नहीं है इतना कि हम एक दूसरे के गिरबान को पकड़ लें, तो फिर ज़ाहिर है माशरे में भी तनाकुस पैदा होना है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि चूँकि एजुकेशन हमारे मुल्क में
ظاہر ہے ہم جانتے ہیں، یہ تو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے، یہ وہ فیکٹ ہے جس کو کوئی نگیٹ نہیں کر سکتا کہ ہمارا ملک بہت نیچے آتا ہے ان ممالک کی فہرست میں جن کے یہاں تعلیم عام ہے. ہمارے یہاں بلو اسٹینڈرڈ لائن سے بھی نیچے ہے، مطلب اسٹینڈرڈ جو لائن، ایک جو خط ہے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ڈرا کرتی ہیں، اس سے بھی نیچے ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ ہے. تو جو اچھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں یہ تو پریویلیجڈ کلاس کہلاتے ہیں، پریویلیجڈ لوگ ہیں. تو یہ مسئلہ ہے چونکہ خصوصی طور پہ ہمارے ملک میں، اس لیے بڑا آسان ہے بہکانا بہت آسان ہے. جب تعلیم نہ ہوگی، یہ بات یاد رکھ لیں، جب آپ کو خود علم نہیں ہوگا تو آپ کو بہکایا جائے گا. بڑے آرام سے، بڑی آسانی سے، مختلف ہیلے بہانے کر کے، مختلف کتب کے اندر سے سلیکٹو چیزیں دکھلا کے، آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ کوٹ کر کے، کیونکہ آپ کو تو علم نہیں ہے، آپ نے تو وہ کتب نہیں پڑھی، تو آپ کو جو نیریٹو وہ سنانا چاہ رہا ہے کوئی، جس کی دکانداری ہے، جس نے پیسہ ظاہرہ بنانا ہے، اگر وہ نیریٹو نہیں سنائے گا اور آپ اس نیریٹو کو نہیں اپنے اندر رچائیں گے اور اس نیریٹو میں بلیو نہیں کریں گے تو وہ چندے کیسے اکٹھے کرے گا؟ اس کی مسجد، اس کی خانقاہ، اس کا وہ جو امام بارہ ہے وہ کیسے چلے گا؟ یہ لاکھوں کا نہیں، یہ کروڑوں کا نہیں، یہ اربوں کا کاروبار ہے، اربوں کا. عین سے عرب نہیں، وہ اہل عرب کا نہیں میں کہہ رہا ہوں، اربوں کا، الف سے جو عرب ہوتا ہے نا، کروڑ سے اوپر عرب ہوتا ہے. تو یہ اربوں کا کاروبار ہے، اربوں کا. تو وہ کاروبار کیسے چلے گا؟ جب تک وہ ایسی باتیں نہیں پھیلائے گا معاشرے میں، جب تک لڑائی جھگڑا نہیں پھیلائے گا معاشرے میں. پھر پولیٹیکل جتنے بھی مقاصد ہیں وہ دنیا کے جو میجر پلیئرز ہیں وہ کیسے حاصل کریں گے اگر ڈیوائیڈ نہیں کریں گے؟ تو ڈیوائیڈ کے بغیر تو رول نہیں ہو سکتا. ڈیوائیڈ اینڈ رول تو ایک کارڈنل آپ سمجھ لیں کہ بیسک لا ہے. آپ جب تک تقسیم نہیں کر پائیں گے آپ کبھی بھی کسی پہ حکومت نہیں کر پائیں گے. تو اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے اور حکومت چلانے کے لیے یہ سب ڈھکوسلا بازی، ہیلے بہانے، بہکاوا، یہ تو ہوگا. وہ یاد آگے مجھے مرحوم، یہ تو ہوگا، ہاں آ گیا تو جوان ہو کے. تو اس لیے 2 منٹ کی سما خراشی آپ اگر برداشت فرمائیں اور کچھ لمحات مجھے عنایت فرمائیں تاکہ میں آپ پہ واضح کر سکوں کہ یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا، اور یہ سارا یہ کہانی یہ کیسے بنائی گئی، اور اس کہانی کو آگے ہماری یوتھ تک اسپیشلی پہنچانے کے لیے کون سے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. میں یہ آپ کو بتلا سکوں 2 منٹ کے اندر، 2 4 5 10 منٹ کے اندر، تو میرے لیے یہی باعث نجات ہے. تو مجھے جوائن کیجیے. آئیے آج کی پوڈ کاسٹ کی ابتدا کرتے ہیں رب جلیل کے بابرکت نام سے. بعونہ تعالی و باحسانہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یا اللہ، بسم اللہ. الحمد للہ الذی انزل الفرقان وجعلہ ہدی للناس وبشریٰ للمؤمنین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المتطہرین وعلی اصحابہ الراشدین المہدیین، وبعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ مولانا العظیم وہو اصدق القائلین. ہمارے معاشرے میں، بر صغیر پاک و ہند کے معاشرے کی بات ہو رہی ہے. کلچر
اور ریلیجن یہ خلط ملط ہیں. ویسٹرنز نے یہ کیا کہ اپنی اسٹیٹ کو ریلیجن سے علیحدہ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ چونکہ سیکولرزم آیا تو ان کا کلچر بھی وہ علیحدہ ہو گیا ریلیجن سے. ہمارے یہاں چونکہ دین اصلاً تو اور دین ہے ہی ایک رب کے یہاں، اور وہ اسلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ریلیجن ہے اور وہ اسلام ہے. تو اسلام تو دین ہے. دین تو ہمہ جہت ہوتا ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے، جامع ہوتا ہے. دین یہ نہیں ہوتا کہ ہفتے میں بس ایک دن آپ نے عبادت کر لی تو آپ مسلمان ہو گئے، یا روزانہ بھی ایک دن میں 5 وقت نماز پڑھ لی تو بس آپ مسلمان ہو گئے، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دی، حج کیا، آپ بس مسلمان ہو گئے. ادھر آپ جھوٹ بولتے رہے کاروبار میں، آپ امانت میں خیانت کرتے رہے، معاملات میں بد اخلاقی کرتے رہے، ماں باپ کے حقوق سے صرف نظر کرتے رہے، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، جو آپ کے قریبی جو رشتہ دار ہیں، اقربا، ان کے حقوق سے آپ بالکل آپ نے ہر قسم کی کوتاہی برتی، اور پھر بھی آپ مسلمان رہے. کیوں جی؟ 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، محراب ہے، روزے پورے رکھتے ہیں، زکوٰۃ وقت پر ادا کرتے ہیں، حج کیا ہے 10 دفعہ، عمرے کیے ہیں، تو اس لیے مسلم. تو ایسا نہیں ہے. دین اسلام یہ نہیں ہے. عبادات کی اہمیت تو ہے، عبادات تو فرض ہیں، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں کریں آپ، لوگ پھر غلط مطلب لے لیتے ہیں. لیکن معاملات میں معاشرتی جو رویے ہیں ان کے اندر بھی اسلام ایک ایک چیز پر آپ کو حکم لگاتا ہے، آپ کو فرائض بتاتا ہے، آپ کے حقوق بتاتا ہے. ایسا بھی نہیں کہ صرف فرد ہی فرد ہے اور حق کوئی نہیں ہے، کوئی اور کچھ نہیں کرے گا، آپ ہی کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو جب تک یہ بیلنس آؤٹ نہیں ہوگا یہ کام، اور بیلنس آؤٹ کے اندر میں نے اساتذہ سے یہ بات سنی ہے اور میرے ذہن میں بھی یہی بات آتی ہے کہ جو معاملات ہیں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ رب کا صرف معاملہ نہیں رہتا، وہ بندے کا معاملہ ہو جاتا. ایک تو معاملہ ہو گیا رب کا، نماز آپ نے پڑھی خالصتاً رب کے لیے عبادت ہے، یہ رب کے لیے. روزہ خالصتاً رب کے لیے. حج، زکوٰۃ، قل ان حیاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ. میں حافظ نہیں ہوں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھ سے آیت پڑھنے میں تو معذرت تصحیح فرمائیں میری آپ. قرآن میں آیت آ گئی کہ فرما دیجئے میرا جینا مرنا، میری قربانی، ہر چیز صرف رب کی ذات کے لیے. تو عبادت صرف رب کی ذات کے لیے، صرف رب کی ذات کے لیے، صرف رب کی ذات کے لیے. رب چاہے معاف کر دے، رب چاہے پکڑ لے. رب چاہے ایک عابد کو جو ساری عمر عبادات کرتا رہا، اس کی عبادتوں میں کوتاہیوں پر ایسی پکڑ کرے کہ اس کی جان نہ کبھی چھوٹ سکے. العیاذ باللہ. وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ جیسے چاہے کرے، اور چاہے تو تھوڑی عبادت پر کسی کو معاف کر دے. اس کے یہاں کس چیز کی کمی. لیکن جب بات معاملے کی آ جائے گی، جب بات انسان کے ساتھ خاص ہو جائے گی، تو پھر معاملہ تھوڑا فرق ہو جائے گا. پھر رب معاف نہیں کرے گا، وہ عادل ہے نا، وہ معاذ اللہ ظالم تو نہیں ہے. جب انسان کی بات آئے گی تو پھر انسان سے پہلے معافی لینی پڑے گی. اور انسان کہاں معاف کرتے ہیں یار، انسان تو معاف ہی نہیں کرتے. رب معاف کرنے والا ہے، رب معاف کرتا ہے، انسان نہیں معاف کرتا.
تو میں نے اساتذہ سے یہ بات سنی ہے، یہ بات کتابوں میں پڑھی ہے، خود میری انٹویشن یہ کہتی ہے کہ یہ پھر معاملات جو ہیں، جو معاشرتی چیزیں ہیں، جو دیگر معاملات ہیں عبادات سے ہٹ کے اسلام کے، وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں، اجتماعیت میں آ جاتے ہیں اور نسلوں تک چلتے ہیں، اور عالمی سطح پہ ان کا چونکہ ایک ریپرکشن آتا ہے. تو دین اسلام کا ملٹی فیسٹڈ ہے، ہر شعبے میں آپ کا جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اس کے ہر شعبے کے اندر دین اسلام پینیٹریٹ کرتا ہے، آپ کو بتلاتا ہے کہ یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے. ہمارے یہاں بڑے مسائل کے اندر سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ والی جو معاملات کی جو چیزیں ہیں، اس میں کلچر اور ریلیجن خلط ملط ہو گیا. ایسا وہ بلیڈ کیا، جیسے کلرز ہوتے ہیں نا، آپ کلرز لگاتے ہیں کینوس پہ تو وہ بلیڈ بھی کرتے ہیں، بعض اوقات آپ خود بھی بلیڈ کرواتے ہیں. فوٹو شاپ میں جو بچے کام کرتے ہیں، جو ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں، جو امیج ایڈیٹنگ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ سمج ٹول سے آپ سمجنگ بھی کرتے ہیں، تو ایک کلر دوسرے کلر کے ساتھ خلط ملط ہوتا ہے، وہ پھر ایک نیا کلر بناتا ہے، ایک نیا ہیو بناتا ہے، ایک نیا شیڈ بناتا ہے. تو ایسے ہی کلچر اتنا بلیڈ کیا ریلیجن پہ کہ وہ خلط ملط ہو گیا، اس کے ساتھ سمج ہو گیا اس کے ساتھ. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کلچرل ہیں، ریلیجس ہیں ہی نہیں، لیکن ہم آج بھی ریلیجن سمجھ کے کرتے ہیں. شادی بیاہ کی رسومات اٹھا لیں آپ، ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ ختم وغیرہ کا کلچر آپ اٹھا لیں، 11ویں شریف وغیرہ، ڈیتھ کے اوپر جو ختم وغیرہ ہیں، یہ آپ اٹھا لیں، اس کا سارا سلسلہ. اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، کلچرل ہیں، وہ ریلیجس سمجھ کے کی جاتی ہیں. تو جب ایک معاشرے کا یہ حال ہو تو اس کے اندر، اس معاشرے کے اندر کے افراد کو بہکانا بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے. اب میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں بیٹے، سمجھ لیں کہ کہانی کیا ہے جو کرائی گئی ہے. وہ انجینئر بھائی کے جو بڑے شوق سے سنتے ہیں اسٹوڈنٹس، میرے انجینئر بھائی کو سننا چاہیے. تو کہانیاں، وہ کہانی کیا ہے جو کروائی گئی ہے شیعہ اور سنی کو آپس میں لڑوانے کے لیے، وہ سمجھ لیں، وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں پہلے. اور یہ جو میں کہانی سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ خالصتاً بر صغیر پاک و ہند کے معاشرے کے حوالے سے، ایرانی معاشرے کی بات نہیں کر رہا میں. باقی جو دیگر جگہوں پہ، عراق میں، ایران میں، دیگر جگہوں پہ جو شیعہ نیریٹو ہے، اس کی ابھی بات نہیں کر رہا. میں آؤں گا اس کی طرف، میں آؤں گا، لیکن میں یہاں کی پہلے جو ہے نا آپ کو یہ کہانی سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایران سے ایکسپورٹ ہوئی ہے اور ایران سے انجیکٹ کی گئی ہے، لیکن وہ کہانی کیا بنائی گئی؟ بیسکلی وہ کلیش دکھایا گیا کلچرل آئیڈیالوجی کا. اب یہ بات یاد رکھ لیں، بات تو ریلیجن کی ہے، ایک ریلیجس بات کی ہے اور ریلیجس کہانی ہی ہے، لیکن لبادہ اس کو اڑایا گیا معاشرتی. ذوالجناح نکالتے ہیں جی، اس کو گھوڑے کو سجدہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو گالیاں نکالتے ہیں، اس وجہ سے یہ کافر ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے یہ. ادھر سے شریعت کی طرف سے کیا ہے کہ جی خلافت کی بات کرتے ہیں، تو خلافت نہیں، امامت. اب یہ دونوں چیزیں بے شک ریلیجس ہیں، بلا شبہ ریلیجس ہیں، لیکن کیسے کہانی میں بنائی گئی؟ معاشرتی طور پہ، کہ کلچر ڈیفرنٹ ہو گیا. نہ شیعہ کے ساتھ شادی نہیں کرنی، نہ سنی کے ساتھ شادی نہیں کرنی. سنی کا تو کلچر بالکل ڈیفرنٹ ہے، شیعہ کا تو کلچر بالکل ڈیفرنٹ ہے. گویا نہ وہ پاکستانی ہے نہ وہ مسلمان ہے. یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے، اور پھر ہوا یہ کہ اس میں چونکہ میں نے جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، میں پری ایمبل میں، ابتدائیے میں، انٹروڈکشن ٹو دس پوڈ کاسٹ میں، کہ علم کی جنرلی کمی ہے ہمارے معاشرے میں، تو جلدی بہک گیا، عوام بہت جلدی بہک گئے اور کہنا شروع ہو گیا کہ جی بالکل ایسے ہی ہے.
تو وہ پھر گھروں سے نسلوں تک، وہ جب گھر میں تربیت نہیں ہوئی، گھر والوں نے روکا، باپ نے روک دیا، وہ نال نہیں کھیڈنا شیعہ، اس کے گھر نہیں جانا، اس کے گھر سے کچھ ہے نہیں نہیں نہیں، یہ تو پتہ نہیں وہ کیا گھوڑے کی لد میں لاتے ہیں، گھوڑے کے بال میں لاتے ہیں کھانے میں، یہ کھانا نہیں کھانا کبھی. اب الحمدللہ بہت بہتری آئی جب سے امام حسین علیہ السلام سیدنا و امامنا و سندنا انشاءاللہ ان کے بارے میں جب باتیں ہونا شروع ہوئیں. اور قادری صاحب، طاہر القادری صاحب میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں پہلے میجر سنی فرد تھے جنہوں نے سٹیپ اٹھایا اور دونوں کو، شیعہ اور سنی کو، دونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. اور پھر انجینئر بھائی، انجینئر محمد علی مرزا کا بہت کام ہے اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اور اسی کام کے ساتھ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ وہ جڑے رہیں. تو بڑا ایک جو ہے نا وہ تبدیلی آئی ہے. لیکن میں نے تو اپنے بچپن میں دیکھا ایک جو ایکسٹریمزم. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہی بات ہو رہی. اب آپ کو مختلف پلیٹ فارم سے، وہ حسن اللہ یاری رافدی ایک، ادھر سے یہ ہیں یاسین قادری صاحب، انجینئر محمد علی مرزا نے بڑی فاش غلطیاں کی ہیں. اہل بیت اطہار کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ بڑی فاش غلطیاں کر گئے جب زور سے، شد و مد سے اس نیریٹو کو بیان کیا انہوں نے. وہ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں احسان بھائی کے ساتھ، میرے چینل پہ اویلیبل ہیں، آپ اگر دیکھنا چاہیں. انجینئر محمد علی مرزا سے علمی اختلاف، کتب کے حوالہ جات کے ساتھ موجود ہیں دونوں ویڈیوز، پارٹ 1 اور پارٹ 2. تو ہوا اب یہ ہے، جو مین جو چیز ہے وہ یہ کہ دوبارہ سے شیعہ اور سنی دونوں کو مخالفت میں لا کے کھڑا کیا گیا. تو یہاں پہ جو 2-3 چیزیں سمجھنے والی ہیں وہ سمجھ لیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ جب یہ نیریٹو چلے گا، اور میں نے ابھی ایرانی مسئلے پہ آنا ہے، 2 منٹ میں آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ. جب بھی یہ نیریٹو چلے گا، ہمیشہ اس کی بیس کے اندر کیا چیز بتلائی جائے گی کہ صحابہ ایک طرف ہیں، اہل بیت اطہار ایک طرف ہیں. تو اس بات کو سمجھ لیں، واضح کر لیں، اپنے ذہنوں میں واضح کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از دا لا گیور. اللہ نے ان کو مبعوث کیا اس کام کے لیے. لا کس کا ہے؟ رب کا. وہ لا آگے بتلا کون رہے ہیں، لے کے کون آئے ہیں، ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. رب خود تو نہیں اترا نا، ہمارے پاس کوئی ہوا گون کا نظریہ تو نہیں ہے، یا ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ بیٹا کوئی رب نے جنا، معاذ اللہ. وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ہے. نہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ خود انسان کے روپ میں زمین پہ آیا، نہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اپنے کسی بیٹے کو اس نے بھیجا، یا اس کا کوئی بیٹا ہے یا ہو بھی سکتا ہے. تو اس نے تو انبیاء اور رسل بھیجے نا رب تعالیٰ نے. انبیاء اور رسل کے ذریعے ہم تک ایک ہی ریلیجن آیا ہے، وہ ہے دین اسلام، اور اس کا جو فائنل ورژن ہے، فائنل ایڈیشن ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اور وہ ہم تک لے کے آئے. تو لا گیور ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ریلیجن کس سے لیا ہے؟ اللہ کا ریلیجن ہے، لیکن اللہ سے نہیں لیا، ہم نے نبی سے لیا. ہم تو انسان سے ہی لے سکتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھ سکتے. ولا تدرکہ الابصار، میرا خیال ہے یہ قرآن کی آیت ہے. اور آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی رب کی ذات کو، رب سے ہم تو ملاقات نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کی ہو. کچھ آپ کو پتہ ہے نیریٹوز میں آتا ہے معراج کے اندر، ما کذب الفؤاد وما غوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اب یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہے. اس میں اختلاف ہے تفسیری لحاظ سے، متشابہات میں سے ہے یہ آیت، یہ آیات جو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان، بشر، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی.
دنیا میں تو وہ بشر، دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جب دنیا میں تشریف لائے اور بارہا آئے ہیں، قرآنی آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، قرآن کی نص سے ثابت کر دیتا ہوں. حضرت مریم علیہ السلام ان کے پاس جب حاضر ہوئے، ان کے پاس جب تشریف لائے، ان کو غلام کی بشارت دینے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن میں کیا فرماتا ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے بھیجا جبریل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے پاس، تو فَتَمَثَّلَ لَهَا، وہ بالکل مثال بن گئے کس کی؟ بشراً سویہ، 100%. تمثل لها، بشر کی طرح بن گئے، انسان بن گئے 100%. تو نور بشری پیکر میں ہے نا، نور مانے، ہم بھی مانتے، میں بھی مانتا ہوں. لیکن یہاں پہ دنیا میں جو تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشری پیکر میں تشریف لائے، بشراً سویہ، بالکل بشر تھے، انسان تھے. تو ہم نے انسان سے ریلیجن لیا ہے، انسان سے جب آپ ریلیجن لیتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں؟ انسانوں کے ذریعے ہی لیتے ہیں نا. انسان سے جب آپ سیکھتے ہیں، تعلیم اور تعلم کا مسئلہ آتا ہے، ایک استاد ہے وہ کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ انسانوں کو ہی پڑھا رہا ہوتا ہے نا، کہ فرشتوں کو پڑھاتا ہے؟ انسان سے انسان چین چلتی ہے نا. تو ہمیں ریلیجن لینے کے لیے، ہمیں دین اسلام سیکھنے کے لیے کن کی ضرورت پڑے گی؟ ان انسانوں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کی صحبت میں تھے، مسلمان تھے، ان کی صحبت میں تھے، ان کے ساتھی تھے. اہل بیت اطہار بھی تھے، صحابہ بھی تھے. ہر اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی، لیکن ہر صحابی اہل بیت نہیں ہو سکتا. تو صحابہ اور اہل بیت سے، دونوں سے ریلیجن لینا پڑے گا ہمیں. اتنی احمقانہ یہ بات ہے، یہ شیعہ رافضیوں کی، آج کل کے شیعہ کی اتنی احمقانہ بات ہے. اور یہ احمق لوگ ہیں ویسے ہی، کے ساتھ وقت ضائع کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ جی نہیں، صرف اہل بیت اطہار، ان دونوں کی تو لڑائی تھی آپس میں، انہوں نے اہل بیت اطہار کا حق مار دیا. تو یہ یار جو بھی کر دیا تو لمبی بات ہو جائے گی. جو بھی ہوا، جو بھی کر دیا، قطع نظر اس کے، دین تو آپ نے جب لینا ہے تو اس کے لیے تو آپ کو ضرورت پڑے گی ان لوگوں کی. پھر کہاں جاؤ گے، کیا کرو گے؟ اسی لیے کمیاں ہیں شرعیت کے اندر. بڑے بڑے علماء سے آج آپ بیٹھ کے بات کریں، وہ آپ کو بہت سی باتیں ایسی بتلائیں گے جو شیعہ علماء ہیں، عربی بولنے والے، ان کی بات کر رہا ہوں، زیادہ تر ان کو سنا ہے میں نے. ایکیڈیمکس جو ہیں، اور ان کا ایکیڈیمیا کوئی بہت بڑا آج تک شیعیت کا ہو نہیں سکا، کوئی مین سٹریم ہو نہیں سکا، کیونکہ وہی بات اٹکل پچو جی، یوں ہو جاتا تو چونکہ چنانچہ، تو اس طرح ہونا چاہیے تھا، تو اس طرح یوں، تو انٹرپریٹیشنز اپون انٹرپریٹیشنز، ملٹیپل لیئرز آف انٹرپریٹیشنز، نو فیکٹس، نو انالیسز، نو کریٹیک، نو ہسٹوریکل پرسپیکٹو. تو پھر کیسے آپ مین سٹریم ایکیڈیمیا میں آئیں گے؟ آپ تو فرنج رہیں گے نا، ہمیشہ فرنج تھیریز ہیں. تو جب بھی شیعہ اور سنی کے اندر تصادم پیدا کیا جائے گا تو شیعیت کی طرف سے کیا بات آئے گی، کیا کہانی آئے گی؟ اس کو سمجھ لیں کہ جی صحابہ اور اہل بیت دشمن ایک دوسرے کے. ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ان سے ہم نے دین نہیں سیکھنا، ہم نے صرف اہل بیت اطہار سے سیکھنا. اب سنیت کی طرف سے کیا آئے گی کہانی؟ دونوں طرف دکانداریاں ہیں نا بھائی، دکانداریاں تو دونوں طرف ہیں نا. اہل سنت والجماعت کے اندر ہی ہے وہ طبقہ بھی، اہل حدیث. تو اس طرف سے کیا بات آئے گی کہ جی اہل بیت اطہار کی وجہ سے یہ صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں، تو اہل بیت اطہار کو چھوڑو، صحابہ کے دامن کو پکڑو، ان کو قتل کرو، یہ شیعہ لوگوں کو جو ان کے اوپر زبان دراز کرتے ہیں. یہ ہے اصل کہانی، یہ ہے اصل کھیل.
اب ایران کی بات کہاں سے آتی ہے؟ یہ کھیل کھیلنے والا اصل میں شروع کرنے والا ایران ہے. جب اس نے دیکھا بلوچستان کے اندر سارے مسئلے مسائل ہیں, فاٹا کے اندر مسئلے مسائل ہیں, پہلے بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو چکا, را کے ساتھ جو بھی انہوں نے گٹھ جوڑ جو بھی اس علاقے کے کو چونکہ ڈیسٹیبلائز کرنا مقصود تھا, ایران بھی طاقت بن کے ابھر رہا تھا. تو ہماری اسٹریٹجک ایسی پوزیشن ہے, اسپیشلی اس بیک ڈراپ میں جو بھی ہوا سارا جہادیوں کا, یہ جو وار تھی سوویٹ یونین والی افغانستان کے اندر, اس کے بیک ڈراپ میں جس طرح کی ہماری اسٹریٹجک پوزیشن بن گئی تھی اور اہمیت آ گئی تھی, اس میں ڈیسٹیبلائزیشن ہمارے ملک کی کرنی بڑا ضروری تھی. تو اس سلسلے میں ایران نے کیا کیا؟ ایران نے ایکسپورٹ کی اپنی ایک تنظیم, اور ایک اور نام سے, مطلب ایک نام دیا اس کو, اور بلوچستان میں فاٹا کے علاقوں میں اس کو پروان چڑھایا. وہاں سے یہ نیریٹو سیپ ان کیا ہے, وہاں سے. اس کی کوئی اصل نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی مستند حوالہ نہیں ہے کہ آپ کسی صحابی سے ریلیجن نہیں لے سکتے. شیعہ حضرات کی بات کر رہا ہوں, ان کے اپنے ریلیجن کے اندر کوئی مستند حوالہ نہیں ہے. آپ مجھے کسی کتاب سے دکھا دیں, چلیں اثنا عشریہ کی بات کر لیتے ہیں, ان کی جو 4 کتابیں ہیں ان میں سے دکھا دیں مجھے, کتب الاربعہ میں سے دکھا دیں, من لا یحضرہ میں سے دکھائیں, آپ کافی میں سے دکھائیں, جو 2 دوسری کتابیں ہیں ان میں سے دکھا دیں. کوئی ایک حوالہ تو دے دیں مستند کہ نہیں کسی صحابی سے قطعاً کوئی ریلیجن نہیں لے سکتے آپ. ایسی تو بات ہی نہیں ہے. یہ باغ فدق وغیرہ یہ چیزیں, بھائی کیا بات کرتے ہو یار, چھوڑو جانے دو. آپ کی کتب میں بھی, کتب الاربعہ میں بھی یہ جس طرح سے لکھا ہے اصلاً اس کو پڑھو تو صحیح, اٹھا کے دیکھو تو صحیح. اور وہ جو کذاب ہیں جو راوی, ان کے مطابق جو قصہ ہے اس کو مشہور کر دیا. تو بہرحال تو یہ سارا سلسلہ ہے. اس سلسلے سے نکل آئیں, اس چیز پہ اعتبار آج یاد رکھ لیں. یہ میں اپنے سنی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بتاؤں, جو اہل سنت والجماعت کے میرے ینگسٹرز ہیں, کوئی مین سٹریم شیعہ عالم ایسا نہیں ہے جو ازواج مطہرات میں سے کسی کو یا صحابہ میں سے کسی کو گالی دے گا. اس سے آپ پوچھیں کہ جی یہ ایسے, وہ کہے گا نہیں یہ کفر ہے, نہیں یہ غلط بات ہے. اور شیعہ حضرات جو شیعہ میرے ینگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں بتاؤں, یاد رکھ لیں کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اہل بیت اطہار کی محبت اس کے دل میں نہ ہو. حضرت ابو بکر کا مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اوپر کرنے والا صرف ایک گروہ ہے بھائی بیٹے, وہ صرف ایک گروہ ہے, وہ ہمارا نیریٹو نہیں ہے, وہ سنیت کا نیریٹو نہیں ہے. اہل بیت اطہار کی شان سب سے اوپر, سر آنکھوں پہ. نبی کا خون صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کا خون اس سے برتر کون؟ تو یہ بات یاد رکھ لیں. ہماری سند, ہمارے امام کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ. مولا علی مولا ہیں ہمارے. صحابہ اکرام ہمارے سروں کا تاج ہیں. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث ہیں. پہلی حدیث فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین, تم میں 2 چمکدار ستارے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا؟ حبل اللہ وعطرتی اہل بیتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جیسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے الفاظ یاد نہیں ہیں کما حقو, میں تو قرآن کا حافظ نہیں ہوں چہ جا کے حدیث آپ کو حفظ سے سنا سکوں. تو فرمایا کیا؟ 2 چمکدار ستارے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ کی رسی یعنی قرآن, کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماوات والارض, زمین اور آسمان کے درمیان تنی ہوئی رسی کی مانند. وہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, ولا تفرقوا, اور اس کے بارے میں تفرقہ بازی میں مت پڑو, اس کے بارے میں اختلاف رائے مت رکھنا. تو پہلی تو یہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
پہلا یہ چمکدار ستارہ، اور دوسرا عطرتی اہل بیتی، اپنے گھر والے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ان دونوں کو تھامنا ہم نے. پھر دوسری طرف کی حدیث میں کیا فرمایا؟ دونوں احادیث یہ جو ہیں، جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ صحیح احادیث ہیں، ان سے انکار ممکن نہیں ہے. دوسری حدیث جو اب میں بیان کر رہا ہوں متفق علیہ ہے یہ تو غالباً. فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم پہ میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت لازم. عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو دانتوں سے پکڑ لینا، دانتوں سے. نبی یہ نہ بھی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو دانتوں سے پکڑ لینا. تو یہ کہنا ہی کافی نہیں تھا علیکم بسنتی، کہ تم پہ ہے میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت. پتہ چل گیا. فرمایا نہیں، یہاں پہ بات ختم نہیں کی، فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے اس کو دانتوں سے پکڑ لینا. تو کس سے ریلیجن اب لینا پڑ گیا؟ دونوں سے، صحابہ سے بھی، اہل بیت اطہار سے. اس لیے یاد رکھ لیں، جو ایکیڈیمیا ہے، سنی ایکیڈیمیا، میں ایکیڈیمیا کی بات کر رہا ہوں، ایکیڈیمکس، اس کے اندر حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہوتی، اس کے اندر صحاح ستہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اندر کینن ہوتا ہے حدیث کا. حدیث لی جاتی ہے اسناد کی بیس پہ. اسناد مصدر ہے، سند یسند سے جمع نہیں ہے سند کی، سند کی جمع ہے اسناد. اسناد مصدر ہے افعال کے وزن پہ. اسناد کا مطلب ہوتا ہے اسناد کا کریٹیسزم. اسناد کے کریٹیسزم کی بیس پہ حدیث لی جاتی ہے یا چھوڑی جاتی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی امام بخاری لائے ہیں تو اس لیے ہم لے لیتے ہیں. کون بخاری؟ ہم الرجال ونحن الرجال. امام بخاری بڑے محقق تھے، بڑے اسکالر تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اعتماد امام بخاری کی ذات پہ کرنا. ہم نے اعتماد کرنا ہے اسناد پہ، اسناد پہ اعتماد ہے. قرآن کا بھی ایسے ہی ہے. قرآن جو آج ثابت ہوتا ہے ہمارے ایکیڈیمیا کے اندر، اسناد سے ہوتا ہے. ہمارے پاس بحمدہ تعالی 10 قراءات کی صحیح اسناد موجود ہیں جو کہ آپس میں مل کے قرآن کو متواتر بنا دیتی. تو تواتر سے قرآن ثابت ہوتا ہے. علم قطعی ہے، علم ظنی نہیں ہے، علم قطعی ہے. ہم اس کو لے لیتے ہیں، قرآن کو حرف بحرف ہمارے پاس محفوظ ہے بحمدہ تعالی. اسی طریقے سے حدیث کا کینن ہے. ایکیڈیمیا میں یہ بات نہیں ہوتی کہ جی اصح الکتب بعد القرآن صحیح البخاری. یہ تو صرف انہیں یونیورسٹیز میں بات ہوتی ہیں جو اہل حدیث کی یونیورسٹیز ہیں، جو کہ ان کی فنڈیڈ ہیں، جو کہ وہ چلاتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ایکیڈیمیا میں، سنی ایکیڈیمیا میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. سنی ایکیڈیمیا میں تو اگر حدیث مصنف عبد الرزاق میں آئی ہے اور سند اس کی ٹھیک ہے تو وہ بھی لیں گے ہم. مسند امام احمد میں آئی ہے تو وہ بھی لیں گے ہم. مسند امام مالک میں آئی ہے وہ بھی لے لیں گے. سند صحیح ہونی چاہیے، یہ کافی میں ہے، سند ٹھیک ہے ہم لے لیں گے. من لا یحضرہ میں آئی ہے کوئی، من لا یحضرہ الفقیہ میں آئی ہے کوئی، ہم لے لیں گے اگر سند ٹھیک ہے. اگر راوی پہ جرح نہیں ہے کذب کی اور نسیان کی تو اس کو لینے میں کیا حرج ہے؟ اس کو لینے میں کیا مسئلہ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایکیڈیمیا ہے، سنی ایکیڈیمیا. تو یہ بات یاد رکھ لیں، یہ بات یاد رکھ لیں. اب وہ جو یاسین قادری صاحب ہیں، انہوں نے ایک بات کی تھی، اس بات کے حوالے سے اسپیشلی کویسچن ہوا مجھ سے کہ جی یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں تفرقے بازی میں نہ پڑو. انہوں نے آگے حدیث بیان کی کہ اللہ کی رسی جو ہے وہ
ہم ہیں. امام جعفر نے غالباً فرمایا یا جو بھی انہوں نے روایت بیان کی, تو جس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا کہا گیا وہ تو اہل بیت اطہار ہیں. تو اس بات کا جواب دیں, مجھ سے پوچھا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات بڑی عجیب طرح سے انہوں نے کی ہے, لیکن اس بات میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. میں نے تو حدیث بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہر سنی یہ مانتا ہے کہ نبی فرما رہے ہیں خود, اور یہ حدیث تو ہماری بے شمار کتب میں ہے, بے شمار کتب میں ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین, 2 چمکدار ستارے چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, اور اطرتی اہل بیتی, اور میرے اہل بیت اطہار. تو 2 چمکدار ستارے آگے, دونوں کو ہم نے پکڑ لیا. اللہ کی رسی جو رب نے فرمایا وہ تو کوئی ثابت کرے گا, مائی کا لال تو ثابت ہوگا نا کہ وہ قرآن کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے. اب وہ جو حدیث لا رہے ہیں, بائی دا وے آپ کو بتا دوں, اس کے روات پہ جرح ہے, وہ شیعہ کی کتاب سے لا رہے ہیں حدیث. یہ جو پہلی حدیث لائے اطرتی اہل بیت والی, پھر بعد میں وہ ذکر کرتے ہیں یاسین صاحب, تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. جو پہلی حدیث وہ لائے کہ ہم ہیں اللہ کی رسی, امام جعفر نے جو فرمایا, یہ تو شیعہ کی کتب کی حدیث ہے نا, اور اس کے راویوں پہ تو جرح ہے, اس کے راویوں کو تو ہم مانتے نہیں ہیں. اللہ کی رسی تو اس کا کلام ہے, وہ ہے رب کی رسی. اتنا بڑا مرتبہ اور کسی چیز کو نہیں مل سکتا. جس کو اللہ اپنی رسی کہے, اتنا بڑا مرتبہ تو اسی کے صفت کو مل سکتا ہے نا, اور تو مخلوق کو تو مل ہی نہیں سکتا. تو شرک ہو جائے گا اگر ہم اللہ کی رسی کسی اور چیز کو کر دیں گے. اگر ہم اللہ کی رسی غیر خالق کو کر دیں گے تو یہ تو شرک ہو گیا فی الصفات. اللہ کی رسی اس کی صفت ہے تو اس کی صفت کو ہی ملے گی. یہ بات, اللہ کی رسی تو اللہ کی صفت کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا. عقل کی ضرورت ہوتی ہے نا بھائی, تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تو مشرکانہ عقیدہ ہو گیا اگر کسی انسان کو اللہ کی رسی بنا دیا. اللہ کی رسی تو اللہ خود ہی بنے گا, اس کی کوئی صفت ہوگی جو اس کی رسی بنے گی. وہ صفت کیا ہے؟ اس کی کلام کی صفت. اس کا کلام اس کی رسی ہے, اس کو تھام لو مضبوطی سے. وہ اطرتی اہل بیتی, اور اہل بیت اطہار کو تھام لو مضبوطی سے. اور علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین بعدی عضوا علیہا بالنواجذ, اور صحابہ اکرام کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو. ختم ہو گئی بات. اس میں جھگڑا کیا رہا؟ کیا جھگڑا ہے؟ اب یہ باتیں مجھے اماں عائشہ نے رضی اللہ عنہا, ہماری ماں نے ایسا کر دیا تھا, تو وہ جی انہوں نے ایسے ویسے کر دیا. یار تم مامے لگتے ہو, تم ماموں ہو. تو اماں عائشہ دے نال سٹاپو کھیڈیا. استغفر اللہ العظیم. وہ جن گڑیوں سے کھیلتی تھی تو بنا کے دیتا تھا گڑیاں, ہیں ماما لگتا ہے, ماموں ہے تو. یار تو کون تھے میں کون بھائی, ہم اس زمانے میں تھے ہی نہیں. ہمارے وہ بڑے ہیں, بہت بڑے ہیں, بہت بڑے ہیں. ہم تو اپنے جو انسٹنٹ بزرگ ہیں ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے, ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے. ہاں جے تو کنجر ہیں, کنجراں دا بال ہیں. I'm sorry, I have to use this word. یہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے. کنجر, کنجری, یہ باقاعدہ الفاظ ہیں اردو کی ڈکشنری میں. کیوں ان کا کلچر ایسا ہے کہ وہ بچپن سے ہی ماں کو گالیاں نکالتے ہیں, باپ کو گالیاں نکالتے ہیں. ان کے یہاں کوئی ادب نہیں ہوتا, کوئی تمیز نہیں ہوتی, کوئی لحاظ نہیں ہوتا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو. تو اگر بے حیا ہو تم, اگر تم کنجر ہو, اگر تم ولد الحرام ہو, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر تو تم سب پہ بھونکو گے. تو اگر ایسی بات نہیں ہے تو بھئی آپ تو وہاں تھے نہیں, میں تو وہاں تھا نہیں. بزرگوں کے درمیان جو معاملات ہوئے. اماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور امام علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے. اماں عائشہ نے تو پبلکلی معافی مانگی ہے رو کے, حالانکہ وہ جتنے بڑے سٹیچر کی وومن ہیں وہ معافی نہ بھی مانگتی, پبلکلی اللہ سے بھی معافی مانگی, ویسے بھی معافی مانگی. حق تو علی کے ساتھ ہے, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں حضرت معاویہ کا معاملہ دیکھیں, آپ نے بتلا دیا
دکھلا دیا جو کچھ حدیث میں آیا ہے، بس بات یہاں ختم کریں، چپ کر جائیں، اس کے بعد باقی تو مما لاگنا ہے۔ تو آپ نے بتا دیا، دکھلا دیا، اس کے بعد تابعین کا، تبع تابعین کا معاملہ فرق ہے، ان کو جو مرضی کہو، اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جو صحابی ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صحبت میں رہے ہیں، ان کے ساتھ امور میں شریک رہے ہیں، ان کے بارے میں زبان بند، کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس طرح ہم تمہیں حضرت عثمان کے بارے میں بھی پھر بھونکنے دیں گے، حضرت عمر کے بارے میں بھی بھونکنے دیں رضی اللہ عنہم اجمعین؟ سب پاسبل نہیں ہے نا یار۔ تو یہ بات ہے، اس بات کو سمجھ لیں بس۔ بھائی ہم جب اس زمانے میں تھے ہی نہیں، ہم فرنج تھیریز کے اندر کیوں پڑھیں؟ سیدھی سیدھی بات کریں، جو آپ کے پاس اصح روایات ہیں، صحیح اور اصح روایات ہیں، ان کو بیان کریں اور خاموش ہو جائیں، اپنی زبانیں بند رکھیں۔ تو مجھے امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ بیس میں جا کے ہمیشہ یاد رکھ لیں، مین سٹریم شیعہ، مین سٹریم سنی، ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے بیسک میں۔ قصر والجمع ہمارے یہاں بھی ہے، سنیوں کے یہاں بھی ہے۔ اگر وہ اکٹھے پڑھ لیتے ہیں نمازیں تو اس سے کیا ہوگا؟ کافر ہو گئے وہ۔ ہمارے یہاں نکاح مسیار ہے، ان کے یہاں نکاح متع ہے۔ آج کے مین سٹریم جو شیعہ علماء ہیں وہ نہیں مانتے متع کو، وہ کہتے ہیں منسوخ ہے، ہم مانتے ہیں کہ نکاح مسیار منسوخ ہے۔ کیا مسئلہ رہا؟ ان کا کوئی مین سٹریم عالم تحریف قرآن کا آج قائل نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف ہے۔ ہاں تناقض کے وہ قائل ہیں، ہم نسخ کے قائل ہیں۔ ہمارے یہاں باب ہے ایبروگیشن کا، ان کے یہاں باب ہے نقص کا۔ نسخ اور نسخ اور نقص دو تھوڑی سی ڈفرینٹ باتیں، لیکن اس سے بھی کوئی آپ کافر تو نہیں ہو جاتے۔ وہ یہ کہتے ہیں قرآن پورا نہیں ملا، کچھ رکھ لیا گیا، بعد میں آ جائے گا امام مہدی کے ساتھ۔ لیکن یہ مانتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو ان کے ذمہ تھا، انہوں نے پورا دیا، امانت داری سے دیا، اس میں کوئی کسی قسم کی تحریف نہیں ہے، ہم تک حرف بحرف پہنچا۔ تو یہ ایمان ضروری ہے اس پہ مسلمان۔ ہم نسخ کے قائل، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے آیات پہلے اتاری تھیں پھر انہیں منسوخ کر دیا۔ اب ان دونوں باتوں میں کلام کیا جا سکتا ہے۔ کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نسخ مانتے ہیں، ایبروگیشن مانتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نقص مانتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ پورا نہیں اترا، کچھ رہ گیا، وہ کافر ہیں۔ لیکن یہ باتیں بہت زیادہ پھر علمی دائرے میں آ جاتی ہیں۔ یہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ اس پہ آپ کسی کو کافر کہیں گے۔ جب اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورژن، جتنا ایڈیشن، جتنا ورژن ان کے ذمہ لگایا گیا تھا، جو اللہ چاہتا تھا ہمیں ریویل کرے، وہ پورا ریویل کیا اور ہم تک تواتر سے پہنچا ہے، بغیر کسی چینجز کے، بغیر کسی انٹرپلیشن کے، بغیر کسی کنکاکشن کے، بغیر کسی ایبروگیشن کے، ہیومن ایبروگیشن کے۔ تو یہ ماننا جو ہے، یہ آپ کے لیے ماننا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ اب علمی لحاظ سے اگر ایکیڈیمک اس کے اندر آپ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آیات اتری تھیں اور کچھ منسوخ ہو گئیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آیات کچھ جو ہیں وہ رب نے خود ہی چھپا لیں، تو وہ تو پھر معاملہ آ گیا ڈیوائن ایبروگیشن کا اور ڈیوائن ریویلیشن کا۔ تو یہ تو ایکیڈیمکلی آپ ڈسکس کریں گے، اس سے کفر اور ایمان کی بحث نہیں رہی۔ اس بات کو سمجھ لیں۔ اب ہم مانتے ہیں کہ الشیخ والشیخوخۃ والی جو آیت ہے کہ اگر محسن زنا کرے تو ان کو لیپیڈیٹ کرو، سنسار کرو، ہم مانتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، قرآن میں سے منسوخ التلاوہ ہے، باقی الحکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ بیس کر کے ہم یہ مانتے ہیں۔ تو بات آ جاتی ہے اردہ اخیرہ کی۔ آخری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کا دورہ کیا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اس کے اندر جو قرآن دیا گیا وہی قرآن، وہ قرآن ہے جو اللہ چاہتا تھا کہ ہماری امت تک پہنچائے، اور اس پہ ہر مین سٹریم شیعہ اور ہر مین سٹریم سنی کا اتفاق ہے، اس میں کسی قسم کی چینجز نہیں ہیں، پورے کا پورا ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب دکانداریاں سجانی ہوں تو پھر تو بے شمار آپ بیچ میں سے وہ
بہکاوے نکالیں گے، بے شمار ٹکنج نکالیں گے کہ جی وہ ایسے ہے تو ویسے ہے تو فلاں. ہاں ایک مسئلہ رہ گیا، وہ ہے امام جو 12 ہیں ان کے معصوم ہونے کا مسئلہ. یہ مسئلہ بہت گنجلک ہے، بہت پیچیدہ ہے. اس مسئلے پہ ہمارا اختلاف ہے. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس پہ اہل سنت والجماعت کا اور اہل تشیع کا اختلاف ہے، اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو یہ جو 12 امام معصوم ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ہم معصوم عن الخطا صرف انبیاء کو مانتے ہیں، صرف انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، باقی بندہ بشر سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ سرزد ہو سکتا، انبیاء سے نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے خود فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَظْمًا، ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا، ان سے جو ہوا اس میں ان کا ارادہ نہیں پایا. لم نجد لہو، قرآن کی آیت ہے، لم نجد لہو عظما. تو ارادے کے بغیر تو گناہ نہیں ہو سکتا نا. تو ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یہ ایک مسئلہ ہے جس میں اختلاف ہے، کوئی بات نہیں، آپ اختلاف کریں. اختلاف ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ دوسرے کو قتل کر دیں. آپ اختلافی موضوعات پہ بات چیت تو کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بات واضح ہو جانی چاہیے. اسپیشلی یوتھ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ آپ اس چکر میں نہ پڑیں، یہ شیعہ کون تو سنی تھی، ہم ایک امت ہیں، ہم وحدت ہے ہم میں. ہم پاکستان، ہم یہاں پہ جو رہ رہے ہیں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی بھی ہیں سارے، ہم سارے مسلمان بھی ہیں یار. بھائی بھائی بن کے رہیں، اکٹھے کھڑے ہوں، اکٹھے ڈیفینڈ کریں، اکٹھے فائٹ کریں. اور الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹس میں ایسا ہی ہے، اکٹھے ہیں سارے. میرے کالیگز میں ایسا ہے. کام کرتا ہوں میں شیعہ مرد اور خواتین کے ساتھ، حضرات اور خواتین کے ساتھ، اور میری دوستیاں ہیں شیعہ کمیونٹی میں. میری اپنی کمیونٹی ہے شیعہ کمیونٹی. میں تو بڑے شوق سے وہ لنگر کھاتا ہوں. اکثر مذاق کہتا ہے یار وہ جیڑی دال تے نان ہے نا، حلیم تے نان، آئے ہائے 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 کیا بات. اللہ کے نام پہ لنگر ہے، اللہ کے نام کا. یاد رکھیں حسین کے نام کا نہیں، کسی کے نام کا نہیں ہو سکتا کھانا سوائے رب کی ذات کے. یہ یاد رکھ لیں. تو باقی یہ ہے کہ میں تو بارہا یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں صوفیاء کے کلچر سے بلانگ کرتا ہوں اور ملامتیہ فرقے سے بلانگ کرتا ہوں. اور اس میں تربیت ہے میری بچپن کی، میرے بزرگ اس فرقے. تو ہم تو مانتے ہیں کہ ہم در نبی سے خیرات لیتے ہیں. وہ قاسم ہیں، تو ان سے اور ان کی آل و اولاد وہ بانٹنے والے لوگ ہیں. ہمیں چند ٹکڑے مل جائیں تو اس سے بڑھ کے کیا خوش نصیبی. تو بات یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ اور سنی کے درمیان جو بھی مسئلے کریٹ کیے گئے ہیں، کنکاکٹ کیے گئے ہیں، پلیز سی تھرو دیم اینڈ ڈونٹ فال اے وکٹم، ڈونٹ فال اے پرے ٹو the propaganda and the conspiracy that was launched against Muslim Ummah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والممات وما علينا إلا البلاغ المبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.